21 दिसंबर 2017 को उलमा के वफ्द के साथ हमारी जामिया अमीनिया शेख कॉलोनी फैसलाबाद में अल्लामा सईद अहमद असद साहब के इदारे में हाज़री हुई, और हाज़री का मकसद ये था कि मसला नबूवत के हवाले से अल्लामा साहब से आपस में इफ़हाम व तफ़हीम के साथ गुफ्तगू की जाए। और बेहम्दी ताला बड़े इफ़हाम व तफ़हीम के साथ तकरीबन 4 से 5 घंटे की नशिस्त में हमारी ये गुफ्तगू जो है वो पाया तकमील तक और अंजाम तक पहुंची, जिसमें मेरे साथ जो उलमा साथ गए थे, उलमा तशरीफ फरमा थे, उनमें से मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद काशिफ इकबाल मदनी और मुनाज़िर मुहक्किक जनाब अरशद मसूद चिश्ती साहब, मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद इरफान कादरी साहब और बरादरम बाई मैसम अब्बास कादरी और बाई तैमूर साहब, ये अहबाब भी उस मजलिस में तशरीफ़ फरमाते, जिसमें हमारी मसला नबूवत के हवाले से अल्लामा सईद अहमद असद साहब के साथ गुफ्तगू हुई। हमारे उलमा की मुशावरत और बाज़ दोस्त अहबाब के सरार पर मैंने उसका खुलासा पेश करने की जो ना वो इरादा किया है, और उलमा ने इसरार भी किया, दोस्तों ने इस पर जो ना वो बार बार कहा है कि आप इस पर जो आपकी गुफ्तगू हुई है उसका खुलासा मुख्तसर वक़्त में पेश कर दो। इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह जो ज़रूरी बातें हुई हैं वो खुलासातन अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो हमने उनके सामने ये गुजारिश की कि चंद रसायल छपे हैं आपके शागिर्दों के नाम पे मसला नबूवत के हवाले से, तो ये वजाहत फरमाएं कि वो रसायल की आप हम हिमायत करते हैं, आप उनसे एग्री करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा मौक़िफ़ नहीं है, हाल बता ये है कि मेरे वो सवालात हैं उलमा के सामने, मेरे चंद शुबहात व इश्कालात हैं, तो मैंने तो उलमा अहले सुन्नत के सामने अपने सवालात रखे हैं कि ये सवालात हैं, मेरे इन सवालात के जवाब दिए जाएं। तो लिहाजा मैं अब भी कहता हूं कि मेरे उन सवालों के जवाब दिए जाएं। और उन सवालात में से हमने फिर एक तालिब इल्म होने की हैसियत से गुजारिश की कि चूंकि हम आपसे इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं, तो आपके जो सवालात और इश्कालात हैं, शुबहात, वो आप बयान फरमाएं। जितनी हमारी तैयारी और इस मसले पर हमारी जो नज़र है, इंशाल्लाह अपनी मालूमात की रोशनी में हम आपके सामने जवाब उसके पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने इश्काल पेश किया है वो ये है कि इल्म कलाम की किताबों में जो नबी की तारीफ लिखी है, नबी की तारीफ में इंसान की कैद मौजूद है कि नबी वो इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के लिए तबलीग अहकाम के लिए मबूस फरमाता है। तो नबी की तारीफ में इंसान की कैद मौजूद है कि नबी वो इंसान होता है। तो मैंने उसके जवाब में, चूंकि गुफ्तगू करने के लिए दोस्त अहबाब ने मुझे मुंतखब किया था, तो मैंने उनके जवाब में यह गुजारिश की कि अगर नबी की तारीफ में इंसान की कैद मौजूद है तो रसूल की तारीफ में भी इंसान की कैद मौजूद है, ये इल्म कलाम की किताबों में मौजूद है। तो फरमाने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको साबित कर दूं, तो उन्होंने कहा ठीक साबित करें। तो 5 किताबों का मैंने दावा किया था कि 5 किताबों के हवाले तो मैं आपको पेश कर सकता हूं कि रसूल की तारीफ में इंसान की कैद मौजूद है। और अभी मैं ऑन कैमरा एक हवाला पेश कर देता हूं। ये मदारस में पढ़ाई जाने वाली किताब है शरुल अकायद, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की। इस किताब के सफ़ा नंबर 23 पर रसूल की तारीफ लिखी है कि अर्रसूल इंसान बाअसहुल्लाहु इलल खल्क़ि लितबलीगिल अहकाम। रसूल वो इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक की तरफ भेजता है लितबलीगिल अहकाम, अहकाम की तबलीग के लिए। आप देखें, जिस तरह नबी की तारीफ में इंसान की कैद मौजूद है, इसी तरह रसूल की तारीफ में भी इंसान की कैद मौजूद है। जबकि कुरान मजीद उठाकर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिसालत है वो सिर्फ नबियों को, सिर्फ इंसानों को अता नहीं की, बल्कि रिसालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भी अता की। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह चुन लेता है, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से और इंसानों में से रसूल। तो रसूल फरिश्तों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। अब रसूल की यह तारीफ फरिश्तों की रिसालत पर मुंतबिक नहीं होती। अब इसके साथ एक और बात मिला के मैं उसका नतीजा पेश करूंगा। जिस तरह नबी की तारीफ में यह कंडीशन और कैद मौजूद है कि नबी वो इंसान है, इसी तरह साथ साथ और क़ुयूद भी बाज़ उलमा ने पेश की हैं। जिस तरह अल्लामा तफ्ताज़ानी की शरुल मकासिद है अकायद की किताब, उसको उठाकर देखें, उन्होंने नबी के लिए
انسان کی قید کے ساتھ ساتھ بلوغت اور فطانت کی قید بھی بیان کی ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، بالغ اور فطین ہوتا ہے۔ اب اس تعریف اور قید کے مطابق حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے اللہ نے حکایتاً ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو اب یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے وہ غیر بلوغت میں عطا کی گئی، جبکہ نبی کی تعریف میں یہ قید موجود ہے کہ نبی بالغ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نبوت بلوغت کی حالت میں عطا کرتا ہے، لیکن نبوت کی یہ تعریف جناب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر منطبق نہیں ہوتی۔ تو اب نتیجہ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو تعریفات ہوتی ہیں وہ اکثری اور اغلبی ہوتی ہیں، یہ عمومات کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں، اور پھر تعریفات جو ہیں نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے، تعریفات بعد میں علماء نے کی ہیں، متکلمین نے، فقہاء نے، محدثین نے۔ تو اب جب علماء کے یہ کی ہوئی تعریفات ہیں تو یہ عمومات کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ اللہ رب العزت جل شانہ نبوت بلوغت کی حالت میں اور نبوت اللہ رب العزت جل شانہ ایک مخصوص وقت میں عطا کرتا ہے، لیکن نبوت کی یہ تعریف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر منطبق نہیں ہوتی پوری۔ اسی طریقے سے رسول کی جو تعریف ہے کہ رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت مخلوق کے لیے بھیجتا ہے اور تبلیغ حکام کے لیے، اب رسول کی یہ تعریف فرشتوں کی رسالت پر منطبق نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تعریفات عمومات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہیں اور مواضع مستثنا ان سے خارج ہیں۔ جس طرح فرشتوں کی رسالت رسول کی تعریف سے مستثنا ہے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شرع مقاصد کی اس تعریف سے مستثنا ہے، تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی عالم ارواح کی نبوت کی اس عمومی تعریف سے مستثنا ہے۔ اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ عمومات و اطلاقات شرعیہ میں مواضع مستثنا وہ از خود خارج ہوتے ہیں، ان کو مستثنا اور خارج سمجھا جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، تو اس سے واضح ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وقت ہی وصف عطا فرما دیا تھا۔ اب اس حدیث کو تعریفات کے جو نا وہ نیچے لے کے آنا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لہذا یہ ایک پہلا اشکال تھا ان کا جس پر بحمد تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ بندہ نچیز نے جوابات پیش کیے۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا مین شبہ اور اشکال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے کنت نبی آدم بین الروح والجسد، اس حدیث میں نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ نبوت کے نوٹیفیکیشن کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے نبوت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، نامزدگی ہو گئی تھی، نامینیشن کر دیا تھا کہ ان کو نبی بنایا جائے گا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا، حالانکہ مدارج النبوہ کی پہلی جلد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے جواب میں نے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، حالانکہ ہمارے کتنے اکابر علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کے ضمن میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو وصف نبوت اس وقت عطا کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک حوالہ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کی کتاب تعظیم والمنہ کے حوالے سے، امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں فرماتے ہیں سارا نبیًا
یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو چکے تھے عالم ارواح میں ہی، جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ میں نے ان کے سامنے پیش کی کہ آپ دیکھیں اس حدیث کا جو سیاق کلام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ حضور آپ کے لیے نوٹیفکیشن کب سے جاری کیا گیا، یا آپ نبوت کے لیے کب سے نامزد کیے گئے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ حدیث کا سیاق کلام دیکھیں۔ حدیث میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا کنت نبیا متا وجبت لک النبوہ، جامع ترمذی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، اور دیگر حدیث میں متا کنت نبیا قال کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یہ الفاظ ہے۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے اور کہا کہ اس سیاق کلام کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں، اس سیاق کلام کے ساتھ کتب احادیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ تو فوراً اسی وقت ہمارے پاس شاملہ موجود تھا، علامہ ارشد مسعود چشتی صاحب کے پاس مکتبہ شاملہ لیپ ٹاپ وہاں موجود تھا، فوراً وہاں سے ان کے سامنے حدیث نکالی اور سامنے پیش کر دی کہ اسی سیاق کلام کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اسی سیاق کلام کے ساتھ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ کی اس کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 438 پہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267 پہ یہ حدیث موجود ہے، اسی سیاق کلام کے ساتھ کہ صحابی نے پوچھا متا کنت نبیا قال کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو اب اس حدیث سے میں نے استدلال بھی کیا کہ دیکھیں حدیث کا جو سیاق کلام جس میں فرمایا گیا، صحابی نے کنتا سے سوال کیا، حضور نے کنتو سے جواب دیا۔ اب یہ جو لفظ کانا ہے یہ عربی زبان میں اس مقام پہ آتا ہے جہاں اتصاف المسند الیہ بالمسند فی الماضی وقد یکون اتصافہ علی وجہ دوام ان کانا ہونا کا قرینۃ، کانا کا استعمال ماضی میں عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مسند الیہ زمانہ ماضی میں مسند کے ساتھ متصف ہو چکا ہو۔ تو گویا کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت سے وصف نبوت سے متصف ہو چکا ہوں جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو یہ دوسرے اشکال کا جواب بھی بحمد تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال اور اشکال، انہوں نے کہا یہ تیسرا سوال ہے اور مرزئی اس پر بڑی بات کرتے ہیں اور مرزئیوں کو کس طریقے سے جواب دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ حضور کو آخر میں نبوت ملی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے حضور کے لیے نبوت مانی جائے کہ حضور سب سے پہلے نبی بن چکے تھے، تو بعد میں سارے نبی تو بعد میں آئے، تو یہ ایک مرزئیوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، لہذا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب حمد تعالی ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ان کے سامنے کہ دیکھیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں سب سے پہلا نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے۔ تو اس حدیث میں اس کی وضاحت اور جواب موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول نبی ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہیں بعثت کے اعتبار سے، اور یہ حدیث متعدد جو کلمات ہیں ان کے ساتھ یہ حدیث ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی المتوفہ 430 ہجری پہلی جلد کے صفحہ نمبر 45 پر ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے کوڈ کیا ہے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اول نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے۔ اور یہ امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پہ ان کلمات کے ساتھ انہوں نے حدیث کوڈ کیا ہے جعلتک اول النبیین خلقا، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو اول نبی بنایا ہے تخلیق کے اعتبار سے وآخرہم مبعثا، اور آخری بنایا ہے بعثت کے اعتبار سے۔ تو جب حدیث میں جواب موجود ہے کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
تخلیق کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے جن کو تخلیق کیا گیا وہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا گیا، تو حضور اول ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے۔ اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 662 پہ اور 663 پہ انہوں نے اسی حدیث کو کوڈ کیا ہے۔ یہ دو صفحات میں یہ ہم نے ان کے سامنے جو نا وہ اس طریقے سے یہ مسئلے کا جواب اس شبے کا پیش کیا، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 638 پر فرماتے ہیں، مجھے فاتحہ دیوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے فاتحہ دیوان نبوت یعنی نبوت کے دیوانوں کو کھولنے والا و خاتمہ دفتر رسالت اور دفتر رسالت کو مکمل کر دینے والا بنایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ یہ تین مین اشکالات ہیں، شبہات ہیں، جن کا ہم نے بحمد تعالیٰ دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے جواب پیش کیا۔ اس سلسلے میں پھر جو بنیادی چیز تھی وہ بھی ہماری ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں ختم نبوت کا منکر اس کو کہتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال سے پہلے وحی جلی آتی رہی ہے۔ تو ہم نے کہا ہے یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ یہ تو بالکل کوئی بندہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اقرا کے نزول سے پہلے وحی جلی آتی رہی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وحی خفی کا ہمارے علماء نے اکابرین نے لکھا ہے۔ جس طرح دیکھیں صحیح بخاری میں باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول اور ابتدا کیسے ہوئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہیں، سورہ اقرا کے نزول کے حوالے سے سارا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہی کتاب التعبیرات کے بالکل شروع میں باب قائم کیا ہے، باب اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا ہوئی، یعنی اقرا کے نزول سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ رؤیا صالحہ سے ہوئی ہے۔ جو رؤیا صالحہ کشوف صادقہ وہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور وحی کا نبوت کا تحقق وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی خفی آتی رہی، کشوف صادقہ رؤیا صالحہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے علماء فقہاء نے کتب فقہ میں یہ باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے عبادت کس طرح کرتے تھے، کس انداز سے، کیا نبی ہو کر یا کسی نبی کا امتی بن کر۔ تو کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی منصب نبوت پر فائز تھے، اور رؤیا صالحہ اور کشوف صادقہ کے ذریعے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادت کا طریقہ واضح ہوتا تھا اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک اور اشکال بھی جو پیش کیا جاتا ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے 40 سال سے پہلے تو پھر حضور نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو اس حوالے سے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب شرح فقہ اکبر اس سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر 60 پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی کے لیے تبلیغ کرنا شرط نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم اور آرڈر نہ آ جائے۔ لکھتے ہیں ان نبی اعم من الرسول، نبی رسول سے عام ہے، اذا الرسول من امر بالتبلیغ، رسول وہ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، والنبی من اوحی الیہ، اور نبی وہ ہے جس پر وحی کی جائے، اعم من ان یؤمر بالتبلیغ ام لا، عام ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم دیا جائے یا نہ دیا جائے، یعنی نبی کو تبلیغ کا حکم دیا جانا ضروری نہیں ہے، نبی تبلیغ کرے تب بھی نبی ہے، تبلیغ نہ کرے تب بھی نبی ہے۔ نبی جب تک اس کو حکم نہیں دیا جاتا نبی تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے۔ اور یہ المعتقد المنتقد ہے شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 166 اور 67 پہ ترجمے کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، لہذا نبوت بواسطہ فرشتہ یا اس کے بغیر وحی الہی کو سننے کے ساتھ خاص ہے۔
یعنی جب اللہ کی طرف سے وحی جلی یا وحی خفی آ گئی تو نبوت کا تحقق ہو گیا. پھر اگر اس کے ساتھ اس وحی کی تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے تو وہ رسول ہے. تو یہ بحمد تعالیٰ ہماری گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں علامہ صاحب نے یہ اپنا موقف ہماری یہ 4-5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد لکھ کے دیا. میں وہ موقف ان کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا. اب یہ 21/12/2017 کا موقف ہے. اس سے پہلے ان کا موقف جو انہوں نے 6 نکاتی موقف لکھا تھا 8/3/2013 میں، وہ یہ ہے، وہ یہ موقف ہے. اور اس میں نقطہ نمبر 2 یہ تھا کہ نبوت اور رسالت سمیت ہر کمال کی استعداد و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک میں رکھ دی تھی. یعنی استعداد و صلاحیت رکھی تھی. وصف نبوت ملنے کا انہوں نے اس سے پہلے نظریہ نہیں لکھا تھا. اور بحمد تعالیٰ ہماری جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، اس گفتگو میں رزلٹ اور نتیجہ اور ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کا رزلٹ اور نتیجہ بالکل واضح طور پہ سامنے آیا کہ انہوں نے اس بات کو ریٹن فارم میں لکھ کے دے دیا کہ عالم ارواح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وصف نبوت اللہ نے عطا کر دیا تھا. اور پھر جو وصف نبوت عطا کیا تھا اس میں کوئی انقطاع، کوئی تعطل، کوئی سلب واقع نہیں ہوا، بلکہ وہ کنٹینیو اور مسلسل دائم و مستمر رہا. اور جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عالم اجساد میں تشریف لائے. لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آدم بین الروح والجسد اور کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اور اس کے ہم معنی احادیث مبارکہ شاہد ہیں. اس نبوت میں کوئی انقطاع واقع نہ ہوا. یعنی جو عالم ارواح میں اللہ نے حضور کو نبوت دی تھی اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا، بلکہ کنٹینیو وہ نبوت دائم و مستمر رہی. اور عالم بشریت میں غار حرا میں منصب نبوت اور رسالت عطا فرمایا گیا، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے آخر میں تحریر فرمایا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مطلع القمرین کے آخر میں جو تحریر فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ مطلع القمرین کا صفحہ نمبر 257 ہے. فرماتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آیتیں اقرا شریف کی نازل ہوئی اور حضور کو فضیلت رسالت حاصل ہوئی. یعنی اقرا کے نزول پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب نبوت عطا ہونے سے مراد یہ حضور کی بعثت ہوئی. اور یہ اعلیٰ کا عقیدہ ہے. اور اس کے مطابق جو ہے وہ مطلع القمرین کی جو عبارت بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا. اور یہ بحمد تعالیٰ ہمارا عقیدہ ہے. یہ گفتگو ہوئی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب منفی پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں وہ علامہ صاحب کے دونوں موقف پڑھ لیں. یہ 2021/12/2017 کا موقف ہے جس میں انہوں نے وصف نبوت کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے عالم ارواح میں ثابت ماننا ہے اور اس کو دائم و مستمر ماننا ہے. اور اس سے پہلے 2013 میں جو 6 نکات انہوں نے لکھے تھے وہ بھی آپ پڑھ لیں. اس میں صرف نبوت کی استعداد و صلاحیت مانی ہے. تو بحمد تعالیٰ ہماری اس گفتگو سے اور جو ہماری سیٹنگ ہوئی ہے اس سے ایک مثبت جو نتیجہ نکلا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.